दुपट्टा, फरमाया उसका ऐसे दुपट्टे अल्लाह देंगे, हाँ, एक दुपट्टा दुनिया में आ जाए तो ये रैविंड नहीं, पूरी दुनिया खुशबू से भर जाए। एक मोती, उसको जो हीरे जवाहरात, जो मोती, इन्न अदना लुअलुअतिन मिन्हा लयुज़ीउ मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, उसका एक मोती, उसके हार का एक मोती मशरिक़ से मग़रिब तक सारी दुनिया को रोशन कर दे। वो ऐसी हो, यहाँ तो 10 मिनट में बीवी से फारिग हो गए, वहाँ 100 साल में फारिग होंगे। और फिर हमेशा यानी वहाँ की नेमतें हमेशा हमेशा की वो असल ज़िंदगी है। वहाँ पर कंवारी औरतें हमेशा, वहाँ की बीवियाँ, दुनिया की बीवी को सारी दुनिया की दवाइयाँ खिला दो, वो दोबारा कंवारी नहीं बनती। वहाँ पर होंगी कंवारी, फजअलनाहुन्ना अबकारा, उनको कंवारी बनाया है, बनाई कंवारी है, उरुबन अतराबा, खामिनों की महबूबा होंगी। कासिरातुत तरफी, अपने खामिनों के अलावा किसी को नहीं देखेंगी, हामिनों के अलावा किसी को नहीं देखती। इसलिए वहाँ की बीवियाँ ऐसी, वो कहेंगी कि अल्लाह ने हमें बताया है कि हम ऐसी औरतें हैं, हमारे खामिन कभी हमसे जुदा नहीं होते। वहाँ चिल्ला लगाने की छुट्टी मांगोगे नहीं मिलेगी, सरोज़े की भी नहीं देंगे, एक रोज़ा की भी नहीं देंगे, एक सजदा कर लूँ उसकी भी इजाज़त नहीं है। ये तो दुनिया की मशक्क़तें थी, दुनिया के मज़े थे। हाँ, इसलिए वो वहाँ पर वो कहेंगी कि हम ऐसी औरतें हैं जिनके खामिंद उनसे कभी भी जुदा नहीं होते, और हम हमेशा रहने वालियां हैं। नहनुल खालिदातु फला नबीदु अबदा, हम हमेशा बाकी रहने वालियां। तो वहाँ की औरतें ऐसी, वहाँ के घर ऐसे, वहाँ की सवारियाँ, 1 करोड़ मील सफ़र करो पता भी नहीं चलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई थकावट नहीं होगी। फिर अल्लाह कुरान पढ़ के सुनाएंगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठेंगे, जन्नत के खाने और जन्नत के फल और जन्नत की नेमतें और जन्नत के नज़ारे और वहाँ की नेमतें, असल ज़िंदगी वो ज़िंदगी है, उसकी तैयारी के लिए हमें यहाँ भेजा है। और अगर यहाँ ज़िंदगी सही नहीं गुजारी तो फिर पकड़ भी बड़ी सख्त होगी, पकड़ भी बड़ी सख्त है। ज़क़ूम कांटों का दरख्त खाना पड़ेगा, वहाँ खाने की बजाय कांटे खिलाते हैं, और गरम गरम पानी ऊपर से डालते हैं, चखो तुम दुनिया में चौधरी बनते थे, ये उसका बदला है। इसलिए वहाँ की पिटाई और वहाँ के मारे और वहाँ के सांप और बिच्छू कैसे होंगे और वहाँ की सारी चीज़ें, इसलिए जहन्नुम जन्नत हमेशा अल्लाह इकट्ठे बताते हैं और फिर फरमाते हैं कि ये बेहतर है या ये बेहतर है, खुद ही फैसला कर लो। कुल अज़ालिका खैरुन नुज़ुला अम जन्नतुल खुल्दिल्लती वुइदल मुत्तक़ून, ये अच्छी मेहमानी है या ये जन्नतियों के साथ जो हमने वादा किया है वो अच्छी है, तुम खुद ही फैसला करो। कुन कमा शिअता, जैसे मर्जी चलो, कमा तदीनु तो दानु, जैसा करोगे वैसा ही भरना पड़ेगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अक्लमंद इंसान एक कतरे की लज्जत के लिए समुद्रों जितनी सज़ाएं बर्दाश्त नहीं करता। गुनाह कभी लज्जत के लिए न करना, ये लज्जत कतरे जितनी है और इसकी सज़ा समुंदर जितनी। नेकी को कभी मशक्क़त की वजह से न छोड़ना, ये मशक्क़त कतरे जितनी है और इसका अजर समुंदर जितना है। इसलिए ये दुनिया मच्छर का पर है, इस पे अपनी सलाहियतें न लगाओ। असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सलाहियतें दुनिया पे नहीं लगाई। दुनिया की, कायनात की अफजल तरीन औरतें अल्लाह ने आपको दी थी, लेकिन आपने उनको बड़े बड़े मकानात में रखा था, लकड़ियों पे कपड़े डाले हुए थे। जब अब्दुल मलिक बिन मरवान बादशाह के ज़माने में ये कहा कि अब उम्महातुल मोमिनीन के सारे हुजरों को गिरा दो, फौत हो गई सब, एक हज़रत आयशा का हुजरा छोड़ दो जहाँ रोज़ा है मुबारक, बाकी हुजरे गिरा दो ताकि मस्जिद खुली करें
تو اس وقت جو صحابہ باقی تھے وہ بہت روئے، وہ کہتے تھے کہ کاش کہ یہ حجرے نہ گرائے جاتے تو آنے والی امت دیکھ لیتی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کن گھروں میں زندگی گزاری۔ کھڑے ہو تو ہاتھ چھت کو لگتی تھی، اور کوئی جگہ ہی نہیں، گھر چھوٹے چھوٹے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ام المومنین، میں سامنے لیٹی ہوتی تھی، آپ تہجد کی نماز پڑھتے، آپ ہاتھ جب سجدے میں جاتے ہاتھ لگاتے، میں ٹانگیں پیچھے کر لیتی، 2 سجدے کرتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر میں ٹانگیں لمبی کر لیتی، پتہ نہیں کتنی لمبی، 2 گھنٹے لمبی رکعت ہوگی۔ اس لیے پھر جب سجدے میں جانے لگتے پھر ہاتھ لگاتے، پھر میں ٹانگیں پیچھے کر لیتی، اور گھر میں جگہ ہی نہیں۔ ایک چاند، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، 1 مہینے کا چاند نکلتا تھا، پھر اگلے مہینے کا چاند نکلتا تھا، پھر اگلے مہینے کا چاند نکلتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں سے کسی گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، کوئی پکانے کی چیز ہے ہی نہیں، نہ روٹی پکانی ہے نہ سالن، پاری چائے تو تھی نہیں۔ دو مہینے حضرت عروہ سبق پڑھ رہے تھے، بھانجے، انہوں نے کہا پھر خالہ جان پھر گزارا کیسے کرتی تھیں؟ کہا کہ پھر وہ 2 ایک پانی تھا اور ایک ردی کھجوریں تھیں، بس وہ کھجوریں جو عرب لوگ اونٹوں کے آگے ڈالتے ہیں، خود نہیں کھاتے، وہ کھجوریں حضور کے گھر والوں کو کھانی پڑتی تھی۔ اگر گھر والوں کو ایمان اور اعمال سکھا دو تو پھر اونٹوں کو ڈالنے والی کھجوروں میں بھی ان کو جنت جیسا مزہ آئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں، ہمارے جسموں نے زیور، سونے کا زیور کبھی دیکھا ہی نہیں، لیکن ہماری زندگی ایسے تھی جیسے ہم جنت میں رہتے ہیں۔ اس لیے اگر ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم ان سے اچھے ہیں، حضور سے اچھے ہیں، ہماری تو ایئر کنڈیشن کوٹھیاں ہیں، اور ہم تو جو ہے وہ اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، اور ہم تو کاروں میں اور موبائلوں میں، اور ہم تو یہ اور یہ، اور وہ تو کچے مکانوں میں حجروں میں رہتے تھے، اگر یہ بات دل میں آئی تو قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ دل کے اندر تو یہ ہو کہ ہم خراب ہو گئے ہیں، صحیح زندگی گزارنے کا وہی طریقہ تھا جو اللہ کے رسول نے گزاری، دنیا پہ کوئی طاقت خرچ نہیں کی، دنیا کے اوپر اپنی صلاحیتیں نہیں لگائیں، اپنی صلاحیتیں ساری دین پر لگائیں۔ لیست لہو راحہ، کبھی آرام سے نہیں بیٹھے تبلیغ کے تقاضوں میں، یرا غادیا و رائحہ، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، گشتوں میں جا رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہیں، مینا کی گھاٹیوں میں پھر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، گھر کے سامان نہیں جمع کر رہے۔ ہم ان سے زیادہ سمجھدار ہیں کوئی؟ انہوں نے کہاں پر اپنی صلاحیتیں لگائیں، کہاں پر اپنی طاقت کو خرچ کی؟ ہمارے بیوی بچوں کی بڑی ضرورت یہ ہے کہ ان کو دیندار بنا دو، دیندار بنا دو۔ دنیا دے کر جاؤ گے وہ بھی مٹ جائیں گے، آپ بھی مٹ جاؤ گے، دنیا تو مٹنے کے لیے ہے۔ الدنیا دار من لا دار لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، ومال من لا مال لہ، یہ اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، اس کو وہ جمع کرتا ہے جس کو کوئی عقل نہیں ہوتی۔ آخرت کو سامنے رکھ کر چلے۔ بیویوں نے مطالبہ کیا کہ کچھ کھانے پینے میں وسعت دو تو آپ ناراض ہو گئے کہ میرے سے کھانا مانگتی ہو، 1 مہینہ تمہارے پاس نہیں آؤں گا، قسم کھا لی۔ آپ الگ رہتے تھے، مہینہ جب پورا ہو گیا اللہ نے بھی آیتیں اتاری، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اپنی بیویوں سے آج بات صاف کر لو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، دنیا اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو میری طرف سے طلاق ہے، کسی اور سے شادی کر لو، میرے پاس نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر اللہ اور اس کا رسول اور آخرت چاہیے تو پھر تو یہاں صبر کرنا پڑے گا، آخرت میں ملے گا۔
بات صاف کر لو. اپنے حضرت عائشہ کا حجرہ شروع میں تھا، ان کو جا کر یہ آیتیں سنائیں. ان کی عمر تھوڑی تھی، اس لیے آپ نے ان کو فرمایا کہ ماں باپ سے مشورہ کر کے جواب دینا. وہ تو بہت سمجھدار تھی. انہوں نے فوراً کہا کہ میں ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟ بالکل نہیں، مجھے تو اللہ اور اس کا رسول چاہیے. آئندہ فاقہ برداشت کروں گی، آئندہ آپ سے مطالبہ نہیں کریں گے. جو پہلے کیا وہ معاف کر دو. بھوک برداشت کروں گی، فاقے برداشت کروں گی، کپڑوں کی کمی برداشت کروں گی، رہنا آپ کے ساتھ ہے. ہر بیوی نے یہی کہا. جس کے پاس گئے کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں، فیصلہ کر لو. سب نے کہا ہمیں تو اللہ اور اس کا رسول چاہیے. اس لیے دنیا کی محبت ان کو نہیں سکھا کر گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خوشبو بھیجی. کسرا بادشاہ کی بیوی کی خوشبو آئی. خاص خاص چیزیں مدینہ آتی تھیں، باقی تو وہیں تقسیم کر دیتے. کسرا کا تاج، کسرا کی بیوی کی خوشبو. اب وہ تو تقسیم نہیں ہو سکتی، کسی ایک کو دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے یہ حضرت عائشہ کو دے دیں، حضور کے گھر والے ہیں. سب سے پوچھا، سب نے کہا ٹھیک ہے ان کو دے دو. ان کے پاس گئی، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ امیر المومنین نے آپ کے لیے خوشبو بھیجی، کسرا بادشاہ کی بیوی کی خوشبو. خوش نہیں ہوتی تھی دنیا کے آنے سے، وہ تو حضور کی صحبت گزاری تھی. اس لیے انہوں نے فوراً دعا کی کہ اے اللہ یہ حضرت عمر کو دنیا سے اٹھا لے یا مجھے اٹھا دے. کیوں میرے پاس دنیا کی چیزیں بھیجتے ہیں؟ اسی سال حضرت عمر شہید ہو گئے. یا ان کو اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے. اس لیے آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والے، آخرت کو تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. سور، جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، کب حکم دیں اور پھونکنا شروع کر دیں. قریب ہے، ایک دن بھی فالتو نہیں، ایک گھنٹہ بھی فالتو نہیں، ایک منٹ بھی فالتو نہیں ہے. اپنی صلاحیتوں کو دنیا پہ ضائع نہ کرو. آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں صحابہ کو فرمایا تھا کہ تم سب ایک باپ کی اولاد ہو. کسی گورے رنگ والے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے کو کسی گورے پر اللہ کے ہاں کوئی فضیلت نہیں، اور کسی گندمی رنگ والے کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت تو تقوی والے کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ایک دفعہ کہ تم سمجھتے ہو کہ میرے قریبی لوگ میرے رشتہ دار ہیں؟ میرے قریب متقی لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے، تقوی والے. حضرت ابوبکر، اللہ کہتے ہیں وہ سب سے بڑا متقی تھا، وہ قریب ہوں گے. نیچے کے خاندان کے ہیں. حضور دنیا سے چلے گئے تو حضرت علی کے پاس، حضرت عباس کے حضور کے چچا، ان کے پاس ابو سفیان آئے. وہ تو نئے تھے. انہوں نے آ کے ان کو کہا یہ ابو بکر کیوں بیعت کرتے ہیں؟ یہ کون ہیں؟ وہ تو نیچے خاندان کے ہیں، بنو تیم کے ہیں. قریش تو ہوں گے لیکن نیچے کے ہیں. تم بیعت کرو، تم بنو ہاشم ہو، حضور کا خاندان ہو. حضرت علی نے فرمایا دوبارہ یہ بات نہ کرنا. حضور اپنے خاندان کو دے کر نہیں گئے،